सोचिए, काबा जैसी मुक़द्दस जगह जहाँ लड़ाई करना तो दूर, ऊंची आवाज़ में बात करना भी मना है। वहीं एक सुबह अचानक खून बहने लगा, गोलियां चलने लगी और हजारों मुसलमान एक ही पल में कैदी बन गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? कौन थे ये लोग और किस इरादे से काबे के अंदर घुसे थे? आइए जानते हैं। 20 नवंबर 1979 इस्लामी तारीख के हिसाब से 1 मुहर्रम 1400 हिजरी, एक नया साल, बल्कि एक नई सदी की शुरुआत। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, लोग फजर की नमाज के लिए जमा हो रहे थे। कोई तवाफ कर रहा था, कोई जिक्र कर रहा था। हर तरफ सुकून था। आज़ान दी जा चुकी थी और मुअज्जिन शेख सबील नमाज की तैयारी में थे। कई लोगों को उम्मीद थी कि सऊदी हुकूमत के बादशाह शाह खालिद भी आएंगे और इस नए साल की पहली नमाज यहीं पढ़ेंगे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा हर रोज होता है। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पहले एक, फिर कई और फिर चीखें। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, काबे के अंदर गोलियां। क्योंकि ये वो जगह थी जहां लड़ाई करना तो दूर, ऊंची आवाज में बात करना भी नापसंद किया जाता था। यहाँ तक कि पुराने ज़माने में जब चारों तरफ जंग होती थी, तब भी इस इलाके में अमन रहता था। लेकिन उस दिन ये सब टूट गया। इस्लाम में हरम का इलाका बहुत मुक़द्दस माना गया है, यानी ये जगह अमन की जगह है। लेकिन उस सुबह यही जगह खौफ का मैदान बन गई। गार्ड्स के पास हथियार भी नहीं थे, सिर्फ डंडे थे, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ कभी हमला हो सकता है। मुअज्जिन शेख सबील, जो पहले ही डर चुके थे, अब उस तरफ बढ़े जहां से गोलियां चल रही थीं। और जैसे ही उन्होंने हमलावर को देखा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो था जुह ईमान अल उतैबी, उनका अपना शागिर्द, वही शख्स जो कभी खुद सऊदी गार्ड रह चुका था। अब वही काबे के अंदर बंदूक लेकर खड़ा था और उसके पास थे करीब 300 हथियारबंद लोग। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इख्वान नाम की एक तहरीक से जुड़े हुए थे। ये लड़ाके थे अल उतैबी कबीले से, जो अरब का बड़ा बद्दू कबीला माना जाता था। इनका अकीदा बहुत सख्त था। ये इब्न अब्दुल वहाब के नज़रिए को मानते थे और उसी वजह से पहले इनके बाप दादा आले सऊद के साथ मिलकर जंग करते थे, दुश्मनों को हराते थे और सऊदी हुकूमत को मजबूत करने में मदद करते थे। लेकिन वक्त बदला और वही लोग आले सऊद के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सही इस्लाम से हट चुकी है। कई लड़ाइयाँ हुई और इख्वान के बहुत से लोग मारे गए। जो ईमान अल उतैबी उन्हीं मारे गए लोगों की औलाद था। उसके दिल में गुस्सा भी था और एक ख़तरनाक सोच थी। वो मानता था कि सऊदी हुकूमत अब इस काबिल नहीं रही कि हरमैन शरीफैन की निगरानी करे, और अब वो उसी सोच को लेकर काबे के अंदर खड़ा था, हाथ में बंदूक और आंखों में एक खतरनाक इरादा। आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन हालात अब तेजी से बिगड़ने लगे थे। काबे के अंदर अब हालात तेजी से बदल रहे थे। जो ईमान अल उतैबी आगे बढ़ा और जैसे ही वो मुअज्जिन शेख सबील के पास पहुंचा, उसने बिना देर किए उनके हाथ से माइक छीन लिया। अब वही माइक जिससे कुछ देर पहले आज़ान दी गई थी, उससे अब हुक्म दिए जाने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से अपने साथियों को आदेश देने लगा, कौन कहाँ खड़ा होगा, किसे कौन सा दरवाज़ा संभालना है, किसे ऊंची जगह पर जाना है। और हैरानी की बात, उसके सारे आदेश तुरंत माने जा रहे थे। ये साफ था कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझ कर बनाया गया प्लान था। करीब 300 हथियारबंद लोग, जो कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे चुपचाप उन्होंने पहले ही मस्जिद हरम के बेसमेंट में हथियार जमा कर लिए थे, क्योंकि उस वक्त वहां तामीरी काम चल रहा था। ट्रक और गाड़ियों का आना जाना आम बात थी। उसी का फायदा उठाकर ये लोग हथियार अंदर लाते रहे और आखिरी दिन तो इन्होंने जनाजे तक अंदर लाए। लोगों को लगा नमाज़े जनाजा होगी, लेकिन हकीकत ये थी उन जनाजों में लाश नहीं, बल्कि बंदूकें, गोलियां और हथियार छिपे थे। ये सब कुछ इतने सलीके से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। और जैसे ही सही वक्त आया,
کچھ ہی منٹوں میں کعبے کے سبھی دروازے بند کر دیے گئے۔ ہزاروں مسلمان جو نماز کے لیے آئے تھے اب قیدی بن چکے تھے۔ کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا، ہر طرف بندوقیں تھیں، اونچی اونچی میناروں پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا تھا، اور جو ڈر پیدا کرنا تھا اس کے لیے بیچ بیچ میں فائرنگ بھی کی جا رہی تھی، جس سے کئی بے گناہ لوگ مارے بھی گئے۔ کچھ وہ تھے جو عمرہ کرنے آئے تھے، کچھ نمازی اور کچھ گارڈ۔ اب کعبہ جہاں امن ہونا چاہیے تھا وہاں خون بہہ رہا تھا۔ اسی دوران جو ایمان اور اس کے ساتھی اپنے اصلی مقصد کی طرف بڑھے، وہ مائک پر لوگوں کو بلانے لگا اور کہنے لگا، دیکھو تمہارے سامنے امام مہدی موجود ہیں۔ لوگ حیران تھے، ڈرے ہوئے تھے، کچھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گولیوں کی وجہ سے رک جاتے۔ کچھ لوگ کنفیوز تھے، کیا سچ میں؟ کیونکہ اسلام میں امام مہدی کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں جو ہو رہا تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ جو ایمان نے جس شخص کو امام مہدی بتایا اس کا نام تھا محمد القحطانی، قریب 29-30 سال کا ایک نوجوان، اور حیرانی کی بات وہ خود بھی اب یہ ماننے لگا تھا کہ وہ امام مہدی ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ تھا اسے خواب میں بتایا گیا کہ اس کا سالہ یعنی اس کا بردر ان لو یہی امام مہدی ہے، اور صرف وہی نہیں، اس کے کئی ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں بھی خواب میں یہی دکھایا گیا۔ یعنی پورا کا پورا معاملہ خوابوں اور اپنے یقین پر کھڑا تھا۔ اب یہ لوگ مائک سے لوگوں کو سمجھانے لگے، اس کے چہرے کی بناوٹ، اس کی شکل، اس کا قد، سب کو جوڑ کر بتاتے، دیکھو یہ وہی ہے جس کا ذکر کتابوں میں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات تھی جسے چھپایا جا رہا تھا۔ امام مہدی کے بارے میں جو صحیح باتیں ملتی ہیں ان میں صاف بتایا گیا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، لیکن محمد القحطانی اس نسل سے تھا ہی نہیں۔ پھر بھی باتوں کو گھما پھرا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانے، کچھ ڈر کی وجہ سے چپ رہے، اور کچھ صرف حالات کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اسی بیچ ایک اہم کام ہوا۔ مؤذن شیخ سبیل جو چھپتے چھپاتے کسی طرح فون تک پہنچ گئے، اور انہوں نے باہر خبر دے دی کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کرنے والے کون ہیں۔ اب باہر کی دنیا کو پتہ چل چکا تھا کہ کعبے کے اندر کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اصلی طوفان اب باہر اٹھنے والا تھا۔ اب کعبے کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کی خبر باہر پہنچ چکی تھی، اور جیسے ہی یہ بات پھیلی، سعودی حکومت کے لیے یہ کرو یا مرو کا معاملہ بن گیا۔ اندر حالات اور بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جو ایمان کا گینگ اب صرف کعبے پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس نے باقاعدہ اپنی مانگیں بھی رکھنی شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلی مانگ سعودی عرب سے تمام غیر مسلم لوگوں کو ترنت باہر نکالا جائے، کیونکہ اس دور میں تیل کی وجہ سے اور نئی نئی عمارتوں اور فیکٹریوں کی وجہ سے دنیا کے الگ الگ حصوں سے لوگ وہاں کام کرنے آ رہے تھے۔ دوسری مانگ امریکہ اور یورپ کو تیل دینا بند کیا جائے، اور تیسری سب سے بڑی مانگ آل سعود یعنی سعودی حکومت ترنت اپنی سطح چھوڑ دے اور اس نئے امام مہدی محمد القحطانی کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آل شیخ ہیں یعنی ابن عبد الوہاب کی اولاد، وہ بھی اس سسٹم سے الگ ہو جائیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ لوگ بھی صحیح اسلام لاگو کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب یہاں ایک اور حیران کرنے والی بات سامنے آئی۔ ان کی بہت سی باتیں ان باتوں سے ملتی جلتی تھیں جو اس دور کے ایک بڑے عالم ابن باز پہلے سے کہتے آ رہے تھے۔ وہ اس سمے سعودی عرب کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے گنے جاتے تھے، اور پوری دنیا میں خاص کر وہابی سوچ رکھنے والوں میں ان کی بہت عزت تھی۔ ان کے فتووں کو لوگ بنا سوال مان لیتے تھے، اور جو ایمان صرف ان سے پربھاوت ہی نہیں تھا بلکہ ان کا شاگرد بھی رہ چکا تھا۔ یعنی اب حالات یہ تھے کہ انہی وچاروں سے پربھاوت لوگ کعبے پر قبضہ کر چکے تھے اور ہزاروں مسلمانوں کو قید بنا چکے تھے۔ اب یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا سعودی حکومت کو چنوتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ سب کچھ کعبے کے اندر ہو رہا تھا جہاں لڑائی کرنا منع ہے۔ اب سعودی حکومت کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا، کیا کیا جائے؟ اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ان کی عزت، ان کی حکومت سب ختم ہو سکتا تھا۔
اور اگر وہ کارروائی کرتے تو کعبے کے اندر لڑائی کرنی پڑتی، جو خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسلام میں حرم کی حدوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں حالات ایسے ہو چکے تھے کہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف آل سعود کی استھتی بھی بہت نازک تھی۔ اتہاس کی نظروں سے دیکھیں تو ان کا تعلق حجاز سے نہیں بلکہ نجد علاقے سے تھا۔ مکہ اور مدینہ والا علاقہ یعنی حجاز 1924 کے آس پاس ایک لمبی جنگ کے بعد ان کے قبضے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے یہ علاقہ اکثر انہی لوگوں کے پاس رہا جو یا تو سادات تھے یا کم سے کم حجازی تھے، یعنی لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی یہ سوال موجود تھا کہ کیا آل سعود سچ میں ان مقدس جگہوں کے صحیح رکھوالے ہیں؟ اور اب جب کعبے کے اندر ہی خون بہہ رہا تھا تو یہ سوال اور بڑا ہو گیا۔ حالانکہ سعودی حکومت نے پہلے ہی ان جگہوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت کام کیا تھا۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی کو بڑا کیا، خوبصورت بنایا، لیکن اب یہ سب کچھ داؤں پر لگ چکا تھا، کیونکہ ایک ہتھیار بند گروہ کعبے کے اندر بیٹھا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی۔ اب سعودی حکومت کو بہت جلد فیصلہ لینا تھا، لیکن کیسے؟ کعبے کے اندر جنگ یا کوئی اور راستہ؟ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے یہ معاملہ اور بھی خطرناک ہونے والا تھا۔ اب حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ سعودی حکومت کے پاس وقت بہت کم بچا تھا۔ ایک طرف کعبے کے اندر سینکڑوں ہتھیار بند لوگ، دوسری طرف ہزاروں بے گناہ مسلمان قید، اور سب سے بڑی بات یہ سب کچھ اس جگہ پر ہو رہا تھا جہاں جنگ کرنا منع ہے۔ اب سوال یہ تھا، کیا کعبے کے اندر کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اس مسئلے پر اس دور کے بڑے علماء سے رائے لی گئی، جن میں سب سے اہم نام تھا ابن باز۔ انہوں نے اور دوسرے علماء نے حالات کو دیکھ کر یہ کہا، اگر کوئی حرم کے اندر فساد کرے، خون بہائے اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دے تو اسے روکنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یعنی ایک طرح سے سعودی حکومت کو اجازت مل گئی۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، کارروائی ہوگی، لیکن یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ جو ایمان کا گینگ صرف اندر ہی نہیں تھا بلکہ اس نے ہر اونچی جگہ، میناروں، چھتوں، سب پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کے پاس سنائپر تھے، بھاری ہتھیار تھے، اور سب سے خطرناک، انہوں نے بیسمنٹ میں بھی مورچہ بنا رکھا تھا جہاں سے انہیں نکالنا بہت مشکل تھا۔ پہلی کوشش میں سعودی فورسز نے سیدھا حملہ کیا، لیکن انہیں بھاری نقصان ہوا کیونکہ حملاور پہلے سے تیار تھے۔ اب معاملہ اور گمبھیر ہو گیا۔ پھر سعودی حکومت نے باہر سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن میں فرانس کی ایک خاص ٹیم نے بھی مدد کی، مگر اتنا طے ہے کہ آپریشن اب بڑے سطح پر شروع ہوا۔ مسجد حرم کے اندر آنسو گیس چھوڑی گئی، دھواں کیا گیا تاکہ حملاور کمزور پڑیں، لیکن جو ایمان اور ان کے ساتھی آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ کئی دنوں تک لگاتار گولی باری ہوتی رہی۔ اندر پھنسے لوگ بھوک، پیاس، ڈر سب جھیل رہے تھے۔ ہر پل موت سامنے کھڑی تھی۔ اور پھر سب سے کٹھن حصہ آیا، بیسمنٹ، جہاں حملاور چھپے ہوئے تھے۔ انہیں باہر نکالنے کے لیے فورسز نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پانی بھرا گیا اور پھر بجلی کا استعمال کیا گیا تاکہ چھپے لوگ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ دھیرے دھیرے حملاور کمزور پڑنے لگے، ان کی طاقت ٹوٹنے لگی اور آخرکار ایک ایک کر کے انہیں قابو میں لیا جانے لگا۔ لیکن اس پوری کارروائی میں بہت خون بہہ چکا تھا۔ کئی بے گناہ لوگ مارے گئے، گارڈز، نمازی اور خود حملاور بھی۔ کعبہ جو امن کی نشانی تھا، وہ اس دوران جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ آخرکار جو ایمان الوطیبی اور اس کے باقی ساتھی پکڑ لیے گئے، اور اس طرح قریب 2 ہفتوں تک چلا یہ خوفناک قبضہ ختم ہوا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا اس نے پوری مسلم دنیا کو اور زیادہ ہلا دیا، اور کچھ ایسے کنیکشن سامنے آئے جنہوں نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا۔ اب معاملہ صرف سعودی عرب کا نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں دوسرے ملکوں کے نام بھی جڑنے لگے تھے۔ اور سب سے زیادہ حیرانی جب ایران اور امریکہ کا نام سامنے آیا۔ آگے کیا ہوا، یہی اس کہانی کا سب سے خطرناک حصہ ہے۔ کعبے کا گھیراؤ ختم ہو چکا تھا، جو ایمان الوطیبی اور اس کے ساتھی پکڑ لیے گئے، لیکن اصلی طوفان اب شروع ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمان اس خبر سے ہل چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا، آخر کعبے کے اندر ایسا کیسے ہو گیا؟ سعودی حکومت نے جلد ہی
ان حملاوروں پر مقدمہ چلایا اور پھر کچھ ہی سمے بعد جو ایمان اور اس کے کئی ساتھیوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد ایک اور خطرناک موڑ آیا۔ ایران میں اس وقت نئی نئی اسلامی حکومت آئی تھی جس کے رہنما تھے روح اللہ خمینی۔ انہوں نے اس پورے معاملے پر بیان دیا اور آروپ لگایا کہ کعبے پر ہوا حملہ دراصل امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے۔ اب اس بیان نے پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ کئی مسلم ملکوں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے، غصہ بھڑک اٹھا، خاص طور پر امریکہ کے خلاف۔ اسلام آباد میں امریکی دورتاواس پر حملہ ہوا، آگ لگا دی گئی، کئی لوگ مارے گئے۔ یعنی ایک گھٹنا جو مکہ میں ہوئی تھی اس کی آگ دنیا کے دوسرے حصوں تک پہنچ گئی۔ اب یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے والی ہے۔ اس پورے معاملے کے بعد سعودی عرب کے اندر بہت بڑے بدلاؤ آئے، خاص طور پر دین کے معاملوں میں اور زیادہ سختی کی گئی۔ اور یہاں پھر سے نام آتا ہے ابن باز۔ انہوں نے اس گھٹنا کے بعد سعودی سماج میں کئی سخت نیم لاگو کروانے میں اہم رول نبھایا تاکہ اس طرح کی بغاوت دوبارہ نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کے بیچ تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ ایک طرف شیعہ ایران، دوسری طرف سنی سعودی عرب، اور یہ دشمنی صرف راجنیتی تک سیمت نہیں رہی بلکہ دھیرے دھیرے پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گئی۔ اور یہ وہی دشمنی ہے جس کی جھلک آج بھی الگ الگ جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب اگر اس پورے معاملے کو سمجھیں تو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ دین کے نام پر اگر کوئی بنا صحیح علم کے خوابوں اور اپنی سوچ کے پیچھے چل پڑے تو وہ کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر سکتا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو صحیح باتیں ہیں وہ حدیثوں میں صاف موجود ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث 4085 کا مفہوم یہ ہے کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ انہیں ایک رات میں درست کر دے گا۔ یعنی ان کا ظاہر ہونا اللہ کی طرف سے ہوگا، نہ کہ کسی دعوے سے اور نہ ہی کسی زبردستی سے۔ اس لیے ایسی باتوں میں ہمیشہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ کعبے جیسا مقدس مقام بھی اس دن خون سے رنگ گیا تھا۔ اور یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ دین میں غلطی اور گمراہی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔